हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और इस हवाले से आपको मालूमात देंगे कि ईरान में रजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। नंबर वन तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे आपको बड़ी ही अहम खबर देंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया है। कमोबेश 300 पाकिस्तानियों से खिताब में क्या क्या अहम बातें की गई हैं, तफसीली आपको मालूमात देंगे और वो वाली मालूमात देंगे जो किसी के पास नहीं है। तीसरे नंबर पे एक और बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान में जो मौजूदा बजट आया है उसमें कुछ अहम तरीन इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं जो उर्दू ज़ुबान से मुतल्लिक हैं। वो इदारे कौन से हैं उनके ऊपर बात होगी और इस हवाले से हम तफसील से आपको बताएंगे कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आइए आसिफ बशीर चौधरी से बात करते हैं। आसिफ, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप खैरियत बताएं, से? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नहीं ताज़ी है? बस बजट इजलास हो रहा है और उसकी कवरेज में लगे हुए हैं। आप बड़ा बताएं। दिलचस्प था बजट इजलास। आज तो देखा शाजिया मरी बोल रही थी पीपल्स पार्टी की, फिर एमकेएम की आसिया इसहाक आ गई, तो बड़ा तलखी शलखी भी रही। जी, आज दिलचस्प होता है इजलास इस हवाले से। कल जो हैं कादर पटेल भी कह चुके हैं कि बजट इजलास में हो सकता है कि हम वोट ना दें, और फिर वो मुस्कुरा भी रहे थे कि आप ये समझते हैं कि हम आखिर में वोट दे देंगे तो हम शायद इस दफ़ा ना दें। मतलब वो खुद भी श्योर नहीं थे। लेकिन यह है कि इस पे पीटीआई ने भी उनसे कहा था कि अगर आपने वोट नहीं देना तो फिर हम मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हैं। लेकिन उन्हें यह कह के टरखाया गया है कि बिलावल अभी आने हैं, कल आना है 18 को बिलावल ने, कल असम्बली में खिताब भी है उनका, तो उनसे बात करने के बाद हम आपको हतमी बात बताएंगे। लेकिन देखें एमकेएम ने भी बड़ा रिएक्ट किया है। एमकेएम देखें, एमकेएम का इस पर मैं बसद एहतराम कहूँगा। एमकेएम का मौक़िफ़ बड़ा जेन्युइन और दुरुस्त है। शुरू दिन से एमकेएम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। जो ही बजट आए, तमाम जो डेवलपमेंट बजट है हर ज़िले के किटी में चला जाए, हर ज़िले के ज़िली हुकूमत के पास चला जाए। ये बड़ी साहिब बात है। अब हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई हैं, अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सिंध का बजट दें, सिंध के मंसूबे दें। भाई इसको एक फार्मलाइज करें ना, ताकि आम आदमी तक भी पहुँचे। कराची में क्या हो चुका है भाई, मुझे और आपको नहीं पता। अर्बन और देही सिंध जो है ना, उसके तकसीम को भी कम करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि पीपल्स पार्टी वाले इस पर गौर करेंगे और ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए, अवाम के लिए, एमकेएम के लिए, सब के लिए बेहतर है। तो खैर, कमिंग बैक टू द ये पॉइंट। तो एजाज बजट पे बहस है ना, लेकिन बजट पे बहस में रोज़ दो चीज़ों के ऊपर बात होती है। एक तो ईरान के ऊपर जो इसराइल ने अटैक किया है, और दूसरा जो पाकिस्तान और भारत की झड़प हुई थी। आप मुझे ये बताएं कि ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आसिफ, ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर पेट्रोल की राशनिंग शुरू कर दी गई है। हर गाड़ी के लिए इन्होंने मुख्तस कर दिया जी 15 लीटर पेट्रोल देंगे, उससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं देंगे। ईरान के ऊपर जो गुज़िश्ता रात भी अटैक हुए हैं, ईरान के ऑयल और गैस की जो इनके एसेट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने अटैक किए हैं। और साथ ही साथ आपको, हम सबको पता है कि ईरान की जो टॉप फौजी क़यादत है उसको मार दिया गया है। उन्होंने रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं। एयरफोर्स के सरबराह को मार दिया, इंटेलिजेंस के सरबराह को मार दिया, जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव क्या है? असल ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के अंदर जो मौजूदा मजहबी हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब मजहबी हुकूमत को ख़त्म करने का ये जो कैलकुलेशन है कि ये कितनी दुरुस्त है, ये नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल बड़ी है। मुझे नहीं लगता ये अगर यहाँ पर कोई पीस डील हो जाती है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कर पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाते हैं तो फिर मसला हो सकता है, फिर रिजीम चेंज कर सकते हैं। ईरान के अंदर शाम से बरक्स या इवन मिस्र से बरक्स जो पावर है ना आसिफ, वो एक बंदे के अंदर लाए नहीं करती। इनकी गवर्नमेंट भी है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इनकी जो पासदारान हैं उनके पास भी पावर है, फिर इनकी पार्लियामेंट के पास भी पावर है, फिर इनकी सुप्रीम काउंसिल है उसके पास पावर है। तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो रजीम चेंज करना चाहते हैं, आपको पता है वो पैसे भी बहुत खर्च कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो ईरान को, बिलखसूस तेहरान को वो गज़ा बनाना चाहते हैं, इतनी बमबारी करें। लेकिन ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है, ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। और आपको पता है कि ईरान का जो जवाब है उससे उधर जो तल अवीव है या हैफा है वहाँ पे भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो असल ऑब्जेक्टिव याद रखें कि वो कहते हैं कि इनकी न्यूक्लियर पावर तो हमने ख़त्म कर दी है,
یہ نیوکلیر تو ان کے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو وہ یوز کر لیتے. ہم ان کو مکمل طور پہ نیل ڈاؤن کریں گے، سر جھکائیں گے. اور میں اب آپ کو بتا دوں، اگر خدا نخواستہ ایران کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان بارڈر پہ ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں بہتر ہوں. یہ ایران کے بارے میں تازہ ترین صورتحال ہے. وہاں پر پاکستان کا جو سٹاف ہے، پاکستان کی ایمبیسی ہے، 70 کا سٹاف ہے جو وہاں پر ابھی بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے مشہد میں اور زیدان میں بھی ہمارے کونسلیٹس ہیں 2 جگہوں پہ ایران میں. مشہد، زیدان، کم وغیرہ میں بڑے پاکستانی ہیں، پاکستانی بھی واپس آ رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاف ہے ڈپلومیٹک، وہ بڑی محنت کر رہا ہے اینڈ وی شوڈ سپورٹ دیم. تو یہ آصف ایران کی صورتحال ہے. ایران میں جو ڈپلومیٹک سٹاف کو شاید پاکستان کنسیڈر کرے کہ اس کو وڈرا کرنا ہے، ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. جی آصف. جی اچھا اعزاز، ایک تو یہ کہ جب پہلے دن اطلاعات آئی تھیں کہ اسرائیل نے فلاں کو بھی مار دیا، فلاں کو بھی مار دیا، چیف کو بھی مار دیا، سائنٹسٹ بھی مار دیے، تو یہ لگتا تھا کہ شاید ایک ہی حملے میں سارا کچھ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. لیکن جب رات کو ایران نے میزائل فائر کیے پہلی رات، تو یہ پتہ چلا کہ ایران کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کسی نہ کسی لیول پر موجود بھی ہے اور فعال بھی ہے. اور پھر ہر آنے والے دن انہوں نے اس میزائلوں کے اٹیک میں شدت لائی، اور اب تو بیلسٹک میزائل بھی مارے جا رہے ہیں. اور اسرائیل اس بات سے خاصا پریشان ہے، کیونکہ جو وہاں وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ میرے تو پرانے مکان پہ بھی اٹیک ہوا ہے، کھڑکی کے پاس سے میزائل گزرا ہے. وہ اس عمارت کا دورہ بھی کیا انہوں نے وہاں جو ٹوٹی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایک تو رسپانس کر رہا ہے، بلکہ افیکٹولی رسپانس کر رہا ہے. 2200 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، کہ تقریباً 2-3 ملک بھی آتے ہیں بیچ میں. تو اس کے بعد جو اب بیان آیا تھا، پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس سے لا تلقی کا اعلان کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا جی کہ میں تہران کے عوام سے کہتا ہوں کہ خالی کر دیں، جس کو ایک دھمکی کے طور پہ لیا گیا. جس کے بعد چائنا نے کہا کہ ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ جلدی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے. جس کے بعد اب ٹرمپ وضاحت دے رہے ہیں اپنے بیان کی کہ میں نے بیان اس لیے دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ انسانی جو آبادی ہے اس کا کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ جنگ لگی ہے. تو اعزاز یہ لڑائی اب پھیلتی جا رہی ہے بڑی طاقتوں کی ویسے طرف. تہران سے بڑی تعداد میں لوگ ری لوکیٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اٹیک جو ہے وہ تہران کے اوپر کیا جا رہا ہے نا. تو لوگ جو عام عوام جو ہے وہ تو تنگ ہے. آپ کو پتہ ہے پانی کا سسٹم انہوں نے خراب کر دیا ہے، وہاں پر بعض جگہوں پہ بجلی نہیں ہے، تو مسائل تو وہاں پر ہیں. لوگوں نے احتیاطی طور پہ تہران سے نکلے ہیں، لوگ ری لوکیٹ ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر ری لوکیٹ ہوئے ہیں. جی تو اب یہ کھیل جو ہے یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کی باتیں کی گئیں جس سے تاثر ملا شاید ہم لڑائی میں براہ راست انوالو ہیں، جس کی بعد میں جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی تردید کی کہ جی ہماری منسٹری سے بھی کوئی منسوب بیانات درست نہیں ہیں، اور کچھ اور بیان بھی توڑ موڑ کے دیے گئے. لیکن یہ بات تو اعزاز آپ جانتے ہی ہیں کہ جب پہلے اسرائیلی صدر نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہمیں روئے زمین پہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے اور ہم بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں، اور ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے نظریے کی جو ہے وہ ضد میں ہیں. تو آصف وہ جو بیان ہے نا اسرائیلی پرائم منسٹر کا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ بھی فیک نیوز ہے. نہیں، میں جس بیان کا ذکر کر رہا ہوں یہ 1948 کا بیان ہے. اچھا پرانا، اچھا 1948 کا جو بیان میں نے کہا ایک نیتن آپ یاہو اس کا بھی بیان بیان کا کر کہہ رہا رہے ہے، ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، وہ پرانا کوئی بیان ہے. لیکن نہیں اس میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی. اچھا اس میں بھی یہ بات ہاں، لیکن اعزاز آپ دیکھیں کوٹا کے اوپر اٹیک کے لیے یہ سارے وہ ہیں اسرائیلی طیارے کشمیر آئے تھے. جی ابھی جو ہم نے ڈرون مارے ہیں اسرائیل کے دیے ہوئے تھے. پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا جو بغض ہے وہ چھپا کسی سے بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں اپنے لیے خواہ مخواہ ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں 80s میں ہمیں جو F-16 ملتے تھے اس میں فیول اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اسرائیل پہ اٹیک کر کے وہ واپس آ سکیں. تو اسرائیل نے ہمیشہ ہمیں ایک دشمن کے طور پہ ڈیل کیا ہے، کنسیڈر کیا ہے. تو ہمیں بہت معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اپنے ایک برادر ملک کے لیے. اسرائیل ایک تو جارحیت کر رہا ہے، اسے کس نے مانیٹر بنایا علاقے کا کہ جس کے اوپر چڑھ کے حملہ کر دے. آصف لمبی بات ہو جائے گی اور اس پہ جتنی بھی جذباتی باتیں کریں کم ہے. موٹی بات پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان ایران کی ڈپلومیٹکلی بہت بڑی مدد کر رہا ہے، اور یہ سارے معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 21 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے. 21 ملکوں نے بالکل. ایجپٹ اور پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے. اور یہ پاکستان کا کردار ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر
پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی ہے, پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو خیر اس میں جتنی بھی بات کریں نا وہ کم ہے. اصل بات یہ تھی کہ ہم بتائیں دیکھنے والوں کو کہ کیا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں, 200 سے زائد لوگ واپس آ گئے ہیں, اور آج بھی 200 زائرین کی بات کر رہے ہیں, زائرین ہی نہیں ہیں, وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. 5000 زائرین ہیں وہاں پر, اور ٹوٹل جو تعداد ہے وہاں پر 45 سے 50 ہزار پاکستانیوں کی ہے جو وہاں پر ایران میں مختلف وجوہات, مذہبی وجوہات کی بنا پر گئے ہوئے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بہت سارا کام ہے. تو کافی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں. واپس بھی آ رہے ہیں. اچھا اعزاز, یہ تو ہو گیا. اب اسی سے جڑی جو دوسری خبر ہے, جو ہمارے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ ہے امریکہ کا, اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو خطاب کیا ہے واشنگٹن کے 4 سیزنز ہوٹل میں, تقریباً 300 پاکستانی تھے, غیر معمولی خطاب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ پاکستان ایمبیسی میں ہوگا, پھر شیڈول کیا گیا, اسے ری لوکیٹ کیا گیا 4 سیزنز ہوٹل میں. پاکستانی ایمبیسی کے باہر ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ پہنچ گئے تھے ایٹ دی سیم ٹائم. ظاہر انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تو ری لوکیٹ ہو چکا ہوا, تو ری لوکیٹ ہو کے 4 سیزنز ہوٹل میں آیا, جہاں پر پاکستان کے ایمبیسڈر بھی آئے تھے. جو بڑی خبر یہ ہے کہ کون کون تھا آرمی چیف کے ساتھ. جنرل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, پاکستان کے ISI چیف جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے, پاکستان کی DG MI وہ بھی میری اطلاعات کے مطابق موجود ہیں, اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب وہ بھی آرمی چیف کے ساتھ موجود تھے. آرمی چیف نے اپنے خطاب میں بڑی باتیں کی ہیں. میں نے ایٹ لیسٹ 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, اور جو مجھے بڑی بات لگی ہے وہ یہ کہی گئی ہے جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ ہم نے جو ہندوستان کے 12 سے زائد جو اہم مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ان کی جو ٹرینوں کا سسٹم تھا, آپریٹنگ سسٹم, اس کو ہم نے فرق کر دیا تھا. اس سے بھی جو بڑی بات ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ تو شری لنکا ہے, نہ افغانستان ہے, نہ نیپال ہے, نہ بنگلہ دیش ہے. پاکستان ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہندوستان کی ہیجمنی کو نیچے دکھایا ہے, چین کی مدد سے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے, چین کا بڑا شکریہ ادا کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم قطر کی جنگ کا بدلہ لیں گے. یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ہم بھارت کو توڑ کے قطر کی جنگ کا بدلہ لیں گے, اور بھارت کو بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کنونشن سینٹر میں خطاب کیا تھا اس پہ بھارت کو بڑا غصہ تھا. تو ان شارٹ یہ. اچھا میں آصف جب آرمی چیف کی خطاب کی تفصیلات اکٹھی کر رہا تھا تو میں نے کوشش کی بھی مجھے ملے جو کہ خطاب کے اندر موجود ہو, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اہم ہوتا ہے. ہمارے ایک نوجوان ہے نعمان مغل ان کا نام ہے, امریکہ میں واشنگٹن میں, تو ان سے میرا رابطہ ہوا تو پتہ لگا وہ بھی گئے ہوئے تھے. تو کچھ نوٹس ہم نے ایکسچینج کیے, تو باتیں تو وہی ہیں جو سب لوگوں کے پاس ہیں. جو نعمان مغل نے باتیں سنی ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو نعمان کے پاس چلتے ہیں واشنگٹن میں. نعمان بہت بہت شکریہ. نعمان ایک تو آپ اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے, تو یہ بتائیے کہ کیا دیکھا, تفصیل سے بتائیں, آرام سے بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے سنی جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہیں. جی میں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے کمیونٹی ڈنر میں شرکت کی. اس ڈنر میں 300 سے زائد پاکستانی امریکنز موجود تھے جن میں جرنلسٹ بھی شامل تھے. اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پہلگام واقعے سے اپنی تقریر شروع کی. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پاکستان ہرگز ملوث نہیں تھا. ہم نے اس کی مذمت تو کی لیکن ہم اس واقعے کو دہشت گردی نہیں قرار دے سکتے تھے کیونکہ یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہوا اور یہ بھارت کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. انہوں نے کہا کہ
पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर जो है भारत के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हम किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे किसी भी शहरी पर डायरेक्टली कोई हमला करे। भारत ने ये डायरेक्टली हमला किया था, तो इस वजह से हमने उनको जवाब दिया। अगर किसी को हमारे किसी भी शहरी से शिकायत है तो वो हमसे बात करें, हम उस पर एक्शन लेते, लेकिन ऐसे हम किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने वॉरफेयर्स टेक्निक्स का जिक्र किया कि भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने मल्टीपल वॉरफेयर्स का जो है यूज़ किया है, जिनमें स्पेस, साइबर, कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर्स की उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि 70% जो है भारतीय ग्रिड स्टेशन जो हैं हमने हैक कर दिए थे, उनको स्विच ऑफ कर दिया था। बीजेपी पार्टी की वेबसाइट को भी हमने हैक कर दिया था। इसके अलावा ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि भारत के ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने हैक कर दिया था और 12 जो ट्रेन हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट टू कोलैप्स थी, एक्सीडेंट उनका जो हो सकता था। उन्होंने इसके अलावा बताया कि उन्होंने भारत की 14 एयर बेसेस को हिट किया है। फिर मैंने आर्मी चीफ से जो है क्वेश्चन किया कि क्या हमने भारत की कोई जो है टेरिटरी भी है उसको भी ऑक्यूपाई किया है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बाय डिज़ाइन हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शिमला एग्रीमेंट पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि वी रिजर्व द राइट टू थ्रो अवे शिमला एग्रीमेंट। और आखिर पे भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत को उनकी जो है ओवरसीज़ कन्वेंशन में जो उन्होंने तकरीर की थी उससे काफ़ी तकलीफ़ हुई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में उन्होंने बताया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। 13 दफ़ा अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर इशू का जो है कश्मीर इशू पर बात की है, कश्मीर का नाम लिया है। क्रिप्टो पे अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो है कोलैबोरेशन होने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अमेरिका ने क्रिएट की हैं, वो पाकिस्तान ने नहीं क्रिएट की। पाकिस्तान एक बड़ी मॉडरेट और वाइब्रेंट सोसाइटी हुआ करता था सोवियत वार से पहले, लेकिन ये जिहादी कल्चर पाकिस्तान में उसके बाद आया। एक सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर पर आप कोई अच्छी न्यूज़ सुनेंगे अगले चंद रोज़ में। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजारता है और रेजिडेंट बनता है तो वो इलेक्शन लड़ने का कायल है। आर्मी चीफ के साथ DG ISI, DG MO और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी डिनर में मौजूद थे। जी वेलकम बैक। तो नुमान की आपने गुफ्तगू सुन ली। ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान जो मार्का था उस पर तो बात की चीफ साहब ने, पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, सियासत के हवाले से उन्होंने क्या कहा कि क्या ऐसे ही चलेगा जो सिस्टम्स है, सेटअप है, या इसमें कुछ चेंजेस होनी है? आसिफ, बहुत अच्छा सवाल किया और आपने याद करा दिया मुझे। जो अहम बात है ना वो इसी हवाले से किसी ने सवाल करने की कोशिश की। तो पहली बात तो यह कि उन्होंने आते साथ ना ये कहा कि जी हर बंदे के अपने पॉलिटिकल नज़रियात हैं, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर कहा। उन्होंने कहा जी हम सियासी बात नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी जो डायस्पोरा है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनकी जो क्रीम है वो अमेरिका का पाकिस्तानी है, अमेरिका में जो मौजूद पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि यार अफसोस होता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन है। अफसोस का इज़हार किया कि यहाँ पर पोलराइजेशन है, आपके जो मर्ज़ी ख्यालात हों आप रखें। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखें जब पाकिस्तान की बारी आई ना तो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखें। बल्कि मुझे पता चला कि उन्होंने आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों को कहा कि देखिए हिंदुस्तान वाले भी यही करते हैं, पाकिस्तान के यानी कि हिंदुस्तान वाले अपने हिंदुस्तानियों को प्रमोट करते हैं, अपनी हुकूमतों को प्रमोट करते हैं, तो पाकिस्तान वाले भी अपनी हुकूमत को प्रमोट करें। तो ये बात उन्होंने की। और अच्छा थोड़ी जज्बाती नहीं गल होगी उन्होंने तरफों थोड़ी जी? नहीं, मतलब ज़ाहिर नेशनलिस्ट है ना वो एक नहीं, लेकिन लोग जिसको भी लेके आते हैं जाहिर है कि वो उसको एक उसका वो नहीं होता वो मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली वो एक बात ये करें कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बाहर चेहरा जो है वो बुरा ना पेश करें, जो मुझे समझ में आ रही है ज़ाहिर है। और चूँकि वो फ़ौजी है ना, जर्नैल हैं, वो सीधी सीधी बात करने वाले हैं, तो वो हर बात में से नुक्ता निकालने वाले तो बड़े होते हैं ना, आप जैसे आसिफ। तो अच्छा एक बात और जो उन्होंने कही ईरान के हवाले से, उन्होंने कहा हम ईरान के हवाले से भी बड़े कंसर्न हैं और हम बड़े एक्टिवली ईरान के अंदर जो इसराइल और
ایران کا جو جنگ جاری ہے اور اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ایسکلیٹ ہو، یہ ختم ہو، ہم امن کرائیں تاکہ یہ چیزیں، ہمارا ایران بڑا پڑوسی اور قریبی ملک ہے، تو یہ باتیں بھی وہاں اچھا پر۔ پاکستانی سیاست پہ پھر کوئی سوال آپ کہہ رہے تھے ہوا تو کیا ہوا؟ نہیں، میں وہ اسی کا جواب میں نے دیا نا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ پولرائزیشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ جو مرضی پولرائزیشن کا سیاست۔ اعزاز دیکھیں نا، پھر اس کا ایک دوسرا بھی جواب ہے نا، ادارے اگر سیاست میں ملوث نہ ہوں تو کوئی بھی ان سے سوال نہیں کرے گا، ادارے جب سیاست میں ملوث ہوتے ہیں پھر ان سے سوال بھی ہوتا ہے، ایسا ہی اور پھر انہیں جواب بھی دینا چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آج صرف پاکستان کی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست پاکستان کا ہی حصہ ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ اور سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے تو پھر وہ اپنے کام کے بارے میں جواب دے آصف، ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں وہاں پر جو پاکستان ایمبیسی ہے انہوں نے بھی ان پٹ اپنی دی ہوگی، محسن نقوی انہوں نے بھی ان پٹ دی ہوگی، بتایا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے پرو پی ٹی آئی لوگ زیادہ ہیں، بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور بہت بڑا کراؤڈ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی کوئی شک نہیں نہیں۔ لیکن مجھے تو یہ پتہ لگا کہ پی ٹی آئی کے بعض جو بڑے لوگ ہیں وہ ملے ہوئے تھے، یعنی کہ پاکستانی سسٹم کے ساتھ انہوں نے پورا تعاون کیا ہے، بہت بڑے بڑے نام، ٹھیک ہے، وہ تعاون کر رہے تھے۔ اور ایک اور بات آصف اس میں بڑی اہم ہے کہ وہاں پر امریکہ کے اندر آپ کا جو پیغام ہے وہ سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، وہ پاکستانیت کے اوپر ہونا چاہیے، ایسا ہی، ٹھیک ہے، بالکل وچ از گڈ۔ اور اعزاز وہ جو کہا تھی شہباز گل نے کہ عاصم منیر آئیں تو پروٹیسٹ کریں، تو وہ نہیں نظر آئے گئی؟ وہ پتہ نہیں، میرے خیال میں شہباز گل بھی کہیں اندر سے ملے تو نہیں ہوئے تھے، مجھے لگتا ہے وہ بھی سسٹم میں ملے ہوئے ہیں کہیں۔ تو خیر یہی تھا، آپ کے پاس بہت بڑی خبر ہے، وہ بتائیں وہ کیا؟ اعزاز اس بجٹ میں کیونکہ ہم ایک سو کالڈ ایک آسٹریٹی ہم چاہ رہے ہیں کہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے اداروں کو ختم کر رہے ہیں یا بہت سارے اداروں کا انضمام کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کابینہ کی تنخواہیں بڑھائیں، وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھائے، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کئی گنا بڑھائیں، اسپیکر اور ڈیپٹی وہ چیئرمین سینٹ کی جو تنخواہیں تھیں اور ان کے ڈیپٹی کی وہ تو خیر نوٹس ہو گیا، پتہ نہیں کہ اس میں سے کچھ تھوڑی بہت کمی ہو جائے گی، لیکن 500 گنا بڑھائیں۔ لیکن دوسری طرف جو ادارے ختم کیے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں بے رحمی کا کیا عالم ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے اردو، اس کی ترویج کے لیے جو ہماری تہذیبی تمدن ہے، ہمارا جو فکری اساس ہے، ہماری جو ایک نیشنل ایک ہماری جو ہمارا ایک رابطے کا ایک میڈیم ہے اردو، اس کے حوالے سے جو 5 ہمارے ادارے ہیں، اکادمی ادبیات پاکستان، اردو سائنس بورڈ، اردو لغت بورڈ، اکادمی اقبال اور ادارہ فروغ قومی زبان، جس سے پہلے مقتدرہ قومی زبان کہتے تھے، تو مقتدرہ جو اصل ہے شاید اس نے کہیں نوٹس کر لیا کہ یہ کون ہے مقتدرہ، تو انہوں نے پہلے اس کا نام چینج کیا تھا، اس کا نام ادارہ فروغ قومی زبان رکھا گیا مقتدرہ قومی زبان سے۔ تو خیر کم بیک ٹو دی پوائنٹ، اعزاز ان سارے اداروں کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ یا تو ان کو ختم کر دیں یا انہیں کسی یونیورسٹی کے اردو کے شعبے کے ماتحت کر دیں اور ان کے بندوں کو ادھر ادھر کھپا دیں اور ہمیں ان اداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعزاز یہ بڑی ایک بے رحمانہ بات ہے، اس لحاظ سے ہے کہ ان اداروں کا اگر میں تھوڑا آپ کو ایک لائن میں بتاؤں نا، تو اکادمی ادبیات جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں ادیبوں کے، شاعروں کے ان کو ایوارڈز دیتی ہے جس سے ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، ان کی کتابوں کی یہاں پہ جو ہے وہ پذیرائی ہوتی ہے، ان کی کتابوں کی اشاعت کے موقع پہ ایونٹس ہوتے ہیں، شاعروں ادیبوں کے جب وہ پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 1000 کے قریب جو ہمارے اہل قلم ہیں ان کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو اکثر لوگ جو ہمارے لکھنے لکھانے والے ہیں ان کے فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو ان کو ایک بڑے بیسک قسم کے ایک وظیفے جو ہیں 1000 لوگوں کو وہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 600 سے زیادہ کتابیں شائع کی۔ اس سے آگے اگر آ جائیں آپ ادارہ فروغ قومی زبان جس کو مقتدرہ قومی زبان کہتے تھے، اس میں ایک تو وہ دفتری اصلاحات ہی بناتے ہیں نا، مطلب انگلش کے ورڈز ہیں تو اس کے ہم پلہ اردو ورڈز کیا ہیں، یہ اس کی ایک لغت بھی پوری نکالتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا۔ 700 سے زیادہ کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں اور اردو کو دفتری زبان بنانے کے حوالے سے 100% کام یہ ادارہ اپنا مکمل کر چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے اردو سائنس بورڈ، یہ سائنسی علوم کو اردو میں منتقل کرتا ہے۔ سچی بات ہے اس ادارے کی کارکردگی سے تو میں ذاتی طور پہ کوئی اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن 700 سے زیادہ کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں، گو کہ ہمارا جو انجینئرنگ اور میڈیکل اور وہ ہے اس میں ابھی تک ہم نے اردو میں کتابیں شائع نہیں کی، جو اس ادارے کا بنیادی فرض تھا، ذمہ داری تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔
لیکن ان اداروں کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے، ان کے سٹاف کو، ضروری سٹاف کو رکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں ختم کر دیں. اچھا باقی جو 2 ادارے ہیں وہ میں بتا دوں. اکادمی پاکستان علامہ اقبال کے فکری ورثے کو محفوظ اور اس کی ترویج کا کام کر رہا ہے، جبکہ اردو لغت بورڈ جو ہے اس نے 2,20,000 سے زائد الفاظ پہ مشتمل ایک لغت بنائی ہے. یہ جو آخری 2 ادارے ہیں اس میں سمجھتا ہوں اب جو لغت بورڈ ہے اس میں اگر 5 لوگ بھی کام کے ہوں اور نیٹ پہ کام کریں تو کافی ہیں. تو آپ ادارے کو ختم نہ کریں، ان اداروں کو ختم نہ کریں، انہیں آپ ایفیشینٹ بنائیں. ان میں جو ایکسٹرا کوئی بھرتیاں ہیں، غیر ضروری بھرتیاں ہیں، ان کو ختم کریں. اب افسوس کس بات پہ ہوتا ہے کہ ان 5 اداروں کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 اداروں کا ٹوٹل بجٹ ملا کے جو ہے وہ کوئی 60 سے 65 کروڑ روپے کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کر رہے ہیں ہماری فکری نظریاتی اساس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہماری جو ایک ہمارا تہذیبی ورثہ ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اردو زبان جو ہے جو ہماری قومی زبان ہے اس کے اندر جو نئی اس کی ترویج کا کام ہے، اس کے اندر جو نئے الفاظ کا کام ہے، لغت کی توسیع کا کام ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے وہ ادارے ہیں جن میں سے اکثر بھٹو صاحب کے دور میں بنے ہیں. میاں نواز شریف ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، ان کے حق میں بڑے بیانات اور بڑی گرانٹس جاری کی جا چکی ہیں اس سے پہلے. تو میرا خیال ہے اتحادی حکومت کے جو حکمران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ادارے، ان اداروں کو محض اس وجہ سے ختم نہ کیا جائے کہ ہم نے اپنا خرچہ کم کرنا ہے. اگر آپ نے خرچہ کم کرنا ہے تو ان میں جو اضافی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کو ضرور آپ دیکھیں. ان اداروں کے اندر صرف ایفیشینٹ عملہ ہونا چاہیے، فالتو بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے. خود آپ کے حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ پنجابی بولنے سے پہلے ہی ہم شرمندہ رہتے ہیں اعزاز، پتہ نہیں کیوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ ہمارے مشرقی پنجاب والے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں اگر وہ بھی چھوڑ جاتے پنجابی بولنے تو یہ ختم ہی ہو جاتی. تو اب اردو جو ہے جو نیشنل لینگویج بھی ہے، جس سے پہلے ہی ہمارے بچے بہت زیادہ نابلد ہیں انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھ کے اردو سے، وہ اکتا چکے ہیں اور اردو بڑا ایشو بن چکی ہے. ایسے میں ان اداروں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل لینگویج سے بالکل ہی غفلت جو ہے وہ برتنے جا رہے ہیں. آصف، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بسد احترام ہمارے یہ جو ادارے ہیں نو ڈاؤٹ انہیں بڑی اچھی نیت سے قائم کیا گیا اور ان میں بعض لوگ کام کرنے والے واقعی بڑے ٹیلنٹ ہیں، کوئی شک ہی نہیں اس میں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب تک ادارے اپنی ریلیونس جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کرتے، وہ ادارے اسی طرح بند کر دیے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اگر اردو زبان سیکھنی ہے تو کوئی ایک ایپ مجھے بتائیں جو ان اداروں میں سے کسی ایک نے بنائی ہو جس سے کوئی فورن بندہ جو ہے وہ اردو لینگویج سیکھ سکتا ہو. آنسر از نو. آپ مجھے بتائیے کہ ریختہ ایک ویب سائٹ ہے ہندوستان نے بنائی ہے اردو کی ترویج کے لیے. جتنا کام ریختہ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور نے نہیں کیا، کسی ایک ادارے نے بھی نہیں کیا. ہم ایک ویب سائٹ نہیں بنا سکے. تو میں اصولی طور پہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو بند نہ کریں. آئیڈیل بات یہ ہوگی کہ ان اداروں کو جو جدید دور تقاضوں سے کے مطابق ہم آہنگ کر دیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے کریں گے وہ. جی ہاں، سب سے پہلے تو ان میں سیاسی بھرتیاں بند کی جائیں. آصف یہ نہیں، ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. جی بالکل صحیح بات. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی اپنے نظریات کے قریب جو شاعر ادیب ہیں انہیں پروموٹ کرتی ہے، انہیں بڑے عہدوں پہ لاتی ہے. اگر آپ میرٹ پہ لوگ ابھی بھی بہت سارے اداروں کے ساتھ، ہمارے ان اداروں بہت ساری ایمبیسیز کے ساتھ یہ ادارے مل کے کام کرتے ہیں اور ہماری ادبی سوسائٹی ہیں وہاں پہ یہ زبان پھیل رہی ہے. لیکن انٹرنیٹ کے وہ جو ایپس آپ کہہ رہے ہیں وہ بننی چاہیے تھی، وہ ان کا جاب تھا. انہیں خود سے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اعزاز یہیں پہ تو بات آ جاتی ہے نا کہ ہمیں ان کی ایفیشنسی بہتر کرنی ہے، نہ کہ انہیں جڑ سے ختم کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آصف یہی تھا آج تو یہی تھا. پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہیں تو آپ ہمیں talkshock777@gmail.com پہ شیئر. اللہ حافظ.